जंगी जुनून जारहियत के लिए नए मैदान ढूंढने लगा। भारतीय जंगी माहिरीन पाकिस्तान को सहरा में बदलने के मंसूबे बनाने लगे। 164 अरब का बजट खर्च करने के बावजूद भी पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात नदारद। इमरान खान की पनामा तहरीक का पहला दिन अड्डा प्लॉट खाली ही रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, उड़ी हमले के बाद से भारत मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और अब जारहियत के लिए भारत मुसलसल नए नए मैदान ढूंढ रहा है। भारतीय सियासतदानों की जानिब से और जंगी माहिरीन की जानिब से ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि भारत को सिंतास मुआहिदा फौरी तौर पर मनसूख कर देना चाहिए और पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को सहरा में तब्दील कर देना चाहिए। इसी पर आज हम बात करेंगे। हारून साहब, भारत अगर पानी बंद करता है तो हम क्या करेंगे? पानी इस तरह नहीं है भाई कि वो पानी बंद कर देगा, उसके पास पानी रखा हुआ है, उसके पास कोई डैम है जहां से पानी आता है। इस तरह नहीं होता। जब आप काबल सिटी में जाएं और दरिया काबल को देखें जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा दरिया है, तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। लाहौर की कैंपस वाली जो नहर है उसका बमुश्किल 50वां हिस्सा बल्कि 100वां हिस्सा उसमें पानी होता है। 2 फुट चौड़ा है, वहां से वो पाकिस्तान से वो जाता है और 3 फुट गहरा होगा, 2 फुट ही गहरा होगा, 3 फुट होगा। और देख के मैं उसको दंग ही रह गया था। अलबत्ता जब वो शहर से बाहर काफी आगे जाके फिर उसका पार्ट बनता है, पानी ज्यादा नहीं, जलालाबाद तक वो दरिया बन जाता है, मगर वहां वो डैम बना लिया है। फिर वो थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें इनकैचमेंट एरिया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान से पानी उसमें शामिल होता है। वो सारे का सारे पानी पे भारत का कंट्रोल नहीं है। ये बहुत मुबालगा आराई की जाती है जब ये अगर ये ठीक है, वो बहुत मसाइल पैदा कर सकता है। देखिए, भारत 1947 में रह रहा है और खुद फरेबी की दुनिया में रह रहा है। कांग्रेस ने ये ख्वाब देखा था और हिंदू लीडरों ने ये ख्वाब देखा था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम मुसलमानों पे हुकूमत करेंगे अपनी मेजॉरिटी के साथ। पाकिस्तान बन गया, इस रियलिटी को उन्होंने कभी कबूल ही नहीं किया। फिर उन्होंने इस मुल्क को तोड़ दिया, कश्मीर पे कब्जा कर लिया। फिर वो ये समझे कि हम बाकी मांदा जो है इसको भी तबाह कर देंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे। भाई, ये एक एटमी ताकत है, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज है दुनिया में। ये दुनिया के उन ममालिक में से है जिनकी बहुत अहम यानी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ये जोग्राफी एतबार से, तस्वीराती एतबार से ऐसी जगह पे वाक़ है, इसको वो फतह नहीं कर सकते और इस पे हुकूमत नहीं कर सकते। 1 करोड़ फौज चाहिए पाकिस्तान को गवर्न करने के लिए, अगर लोग दब भी जाएं। अव्वल तो यहाँ हर घर में असला है और यहाँ मुसलमान बसते हैं जिनके लिए मौत कोई चीज नहीं है। आजादी की जद्दोजहद में 5 लाख आर्मी तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में रखी हुई और वहां वो नहीं कर सके, लोगों को खामोश नहीं करा सके। तो ये अब जो मोदी साहब ने मसलन आज फरमाया है कि मैं पाकिस्तानी अवाम से ये कहता हूं कि 17 हम पे हमले किए गए हैं, ये है खुद फरेबी, इसको कहते हैं। उनका ख्याल है कि वो पाकिस्तानी अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर लेंगे। पाकिस्तानी अवाम मोदी से ज्यादा जानते हैं, वो तो खुद फरेबी की दुनिया में एक वेब ऑफ इमेजिनेशन में है। तुमने हमें बलोचिस्तान अलग करने की धमकियां देते हो और वो रिकॉर्ड पे हैं चीजें, और वहां तुम्हारे लोग पकड़े जाते हैं, तुम्हारा जासूस वहां गिरफ्तार होता है। यही तुम ट्राइबल बेल्ट में करते हो, यही तुम्हारा दहशतगर्द को करते हो, तुम कराची शहर को डिस्टेबलाइज करते हो। तो ये तुम बात तो भाई मुकम्मल करने दें, ये क्या बात हुई? जी जी। तो वो ये देखिए, वो एक खुद फरेबी की दुनिया। पानी नहीं रोक सकते वो। पानी रोकने का मतलब एक तरह का ऐलान जंग होगा। ये इतना सहल नहीं है, इसमें दुनिया दखल देगी, इसमें वर्ल्ड बैंक जामन है। अच्छा हबीब साहब, जैसे कि हारून साहब ने कहा कि भारत बहुत से और मसाइल पैदा कर सकता है, क्या क्या मसाइल पैदा कर सकता है? कितनी हिम्मत है भारत में? देखिए, भारत की एक तो हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात जैसे मोदी कह रहे हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूं, तो हिम्मत तो इतनी है कि केरला में खड़ा होकर ये बात वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जहां तक पानी का मामला है, तो पानी रोकने के लिए कोई जगह भी चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो पानी रोकने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो इलाके सैलाब की जद में आएंगे वो खुद भारत के होंगे। यानी भारत में, पंजाब में और कश्मीर में और जम्मू में इतना बड़ा फ्लड आ जाएगा कि उनसे वो रोकना ही उनकी बसात से बाहर हो जाएगा। हमने तो सुपर फ्लड भी भुगत के देख लिया होगा ना दरिया सिंध में, कि हमने उसको गुजार दिया था और हमने बड़ा एहतियात से और बड़े बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर लिया था।
بھارت میں یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں ہے کہ بھارت یہ کوئی ٹوٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی، وہاں پہ کچھ دیوانے ہیں جن کا خیال ہے کہ جناب ہم پانی بند کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عالمی بینک جس معاہدے کا ضامن ہوتا ہے تو اس معاہدے سے جب ایک فریق پھرے گا تو اس کے بعد بھارت کی اپنی اوقات دنیا میں کیا رہ جائے گی، جو کہ اب بھی نہیں رہی، یعنی اس کے بعد کیا رہ جائے گی کہ اس سے کوئی دنیا میں لین دین کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تیسری بات ہے کہ جب آپ 58 سال پرانا معاہدہ جو اس وقت بھی چالو رہا جب یہاں پر 1965 کی جنگ ہو رہی تھی اور 1971 کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی جو دونوں طرف کے واٹر کمیشنز تھے، انڈس واٹر ٹریٹی کمیشنز، وہ مل رہے تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ تو اتنے پرانے معاہدے کو توڑنے کی باتیں جو ہیں وہ خواب و خیال تو ہو سکتی ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ محض ایک ڈراوے کے طور پہ، ایک دھمکی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے جنگی ماہرین تو ٹی وی پر بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں نا کہ پاکستان کو سیرا کیسے بنایا جائے۔ جنگی ماہرین نے تو 1965 میں منصوبہ بھی بنا لیا تھا، انہوں نے 1984 میں بھی منصوبہ بنا لیا تھا، انہوں نے 2001 میں بھی منصوبہ بنایا تھا، 2008 میں بھی بنایا تھا۔ تو وہ جنگی ماہرین تو بیچارے اسی قابل ہے نا کہ وہ جب دیکھیں اور پھر مار کھا کے اپنے زخموں کو چاٹتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ اگر اجازت دیں تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جی ہارون صاحب، اس کی اجازت دیں اگر تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ریٹارک کو نہیں دیکھا جاتا، سٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے رویہ کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، اور وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ 2 دفعہ تو اسرائیل نے اور انڈیا نے مل کے کوہٹا پہ منصوبہ بنایا، اسرائیلی طیارے، اس کی تفصیلات موجود ہیں، اسرائیلی طیارے انڈیا پہنچے، ان پہ انڈین ایئر لائن کا پینٹ کیا گیا، نشانات لگائے گئے۔ ہم کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ ایک دفعہ تو زیالک برازیل جا رہے تھے غالباً، تو ایئرپورٹ پہ انہیں بتایا گیا۔ تو ہمیں پتا ہوتا ہے انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دونوں ملک ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں۔ تو یہاں ایک نمائندہ ہوتا ہے اسرائیل کا امریکی ایمبیسی میں، مستقل ہوتا ہے، کوئی چیز کنوے کرنی ہو تو اس کو بتا دیا گیا کہ یہ جہاز اپنے آپ واپس لے جائیں، ورنہ آپ اپنی پھر فکر کریں، ایک بم آپ کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی یہ فکرہ تو نہیں کہا گیا، یہ مفہوم انڈیا کو بھی جتلا دیا گیا۔ اس طرح تھوڑی ہے، یہ کوئی سکم ہے، بھوٹان ہے، او بھائی یہ کوئی سری لنکا بھی نہیں دبا ان سے پوری طرح، آپ بھی بہت سی باتیں ان کی نہیں مانتا۔ وہ بڑے یہ جو جنگی ماہرین ہیں نا، یہ خواب دیکھتے ہیں، جب آدمی پہ انتقام سوار ہو تو عقل نہیں اس کی کام کرتی۔ وہ پاکستان کوئی نرم چارہ ہے، اس کو کھا جائے گا، کوئی گڑ کا ٹکڑا ہے، اس کو کھا جائے گا، اتنا ہی سہل ہوتا تو یہ ملک بننے وہ کیسے دیتے۔ یہاں ان کے ساتھی موجود تھے، بلوچستان میں بھی ایک گاندھی تھا، سرحد میں بھی ایک گاندھی تھا، ایک جی ایم سید بھی تھا، ادھر فضل الحق کو بھی ایک وقت میں انہوں نے کلٹیویٹ کر لیا تھا۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں، یہ دنیا کے فیصلے انسان نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے، حالات کا ایک رخ اور دھارا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت کو برا نہ کہو، وقت ہی اللہ، یعنی یہ اللہ کا مظہر ہے۔ یہ کوئی ایسی ہمیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ وہ کریں گے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اچھا حبیب صاحب، ایک چیز سمجھ میں نہیں ہے، آؤٹ آف نو ویئر یہ اچانک سنتاس معاہدے کی بات کہاں سے آ گئی؟ 65 اور 71 میں بھی تو جنگ ہوئی تھی، تب تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ایک بات کہی جاتی ہے، وہ ایک محاورہ ہے کہ knowing how to conquer without being able to do it۔ ٹھیک ہے کہ ہم فتح تو کرنے کے خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن فتح کر نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ انڈیا اس وقت اس خلجان کا شکار ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ اڑی اٹیک نے جہاں پورے کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس کو پوری دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کوئی کسی کا کارنامہ نہیں ہے، خود کشمیریوں کا کارنامہ ہے۔ تو کشمیریوں نے اپنی جدوجہد کو جب پوری دنیا میں سامنے لے آئے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھارت کو جن مصائب کا سامنا ہے تو اس کا اب علاج کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ انہیں کچھ نہ کچھ فیس سیونگ چاہیے ہوگی۔ یہ جو واٹر ٹریٹی کو چیلنج کرنا ہے نا، وہ کر نہیں سکیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے عوام کو دیکھیں، اب یہ گریجول ہوگا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے، لمیٹڈ وار کریں گے، اب وہ کیا کریں، ہم پانی سے لڑیں گے۔ گویا وار والا ایلیمنٹ نکل گیا۔ اور آج جو تیسری بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیے کس تیزی سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ آج خود نریندر مودی کیرالہ میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں، پاکستان کے عوام سے مخاطب ہے، لیکن بار بار ذکر کر رہے ہیں ایک نیبر ایک نیبر ایک نیبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھل کر پاکستان کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہے۔ اب یہ جو آج کی ان کی جو تقریر ہے کہ ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے، ہم پاکستان کو یعنی ہم پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے انہوں نے فضول باتیں کی۔ تو وہ ساری باتیں کیا ہیں؟
آج کی جو ان کی سخت تقریر ہے دراصل وہ اپنی آڈینس کی کنزمپشن کے لیے. اس پوری تقریر میں انہوں نے ہمارے بارے میں جو سخت کہا وہ کہا, لیکن اس تقریر میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جنگ نہیں کرنی. انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس تقریر میں, آج کی وزیر اعظم کی تقریر, نریندر مودی کی تقریر میں, کہ جناب ہم نے جنگ نہیں کرنی. ہم نے جو دیکھیے وہ کر سکتے ہیں, ہمیں بھی دیکھیے ہمیں بھی اس سنڈروم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ کر نہیں سکتے, ہم بھی چڑھانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. پاکستانی میڈیا کا رویہ اور پاکستان کے دانشوروں کا رویہ بہت زبردست ہے. مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ عرض کروں. جی ہارون صاحب, دیکھیے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, زیادہ امکان یہ ہے کہ جنگ نہیں کریں گے, زیادہ امکان, ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, تیار رہنا چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں گے. ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. انہوں نے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا موقع ملا, اسے کیا, اس پہ فخر بھی کیا. انہوں نے اس سے پہلے کشمیر پہ قبضہ کیا. وہ ٹیررزم جہاں کر سکتے ہیں, جہاں لوگوں کو خرید سکتے تھے, انہوں نے سندھو دیش کی تحریک برپا کرنے کی کوشش کی. اس کی بے شمار ایویڈنس ہے کہ ولی خان سے مل کے انہوں نے 74 میں منصوبہ بنایا پختونخوا کو الگ کرنے کا. لا تعداد ایویڈنس ہے. ہر کوشش انہوں نے کی پاکستان کو تنگ کرنے کی, بیچارگی میں مبتلا کرنے کی, مگر کیا ہوا؟ کر تو وہ نہیں سکے. یعنی ہمیں جو زخم لگے وہ تو لگے, مگر اس سے انہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا. کشمیر میں آج 5 لاکھ فوج انگیج ہونے کا مطلب کہ اس کے آپریشنل اخراجات دیکھیں. لوگ ان کے وہاں سے بھاگتے ہیں, بعض اوقات خودکشی کرتے ہیں, اور انہیں مشرقی پاکستان کو الگ کر کے کیا ملا؟ ایک نیا مسلمان ملک جہاں کسی وقت بھی ایسی حکومت آ سکتی ہے جو انڈیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی. آج نہیں, کل نہیں, 10 برس کے بعد, 20 برس کے بعد. ہم نے تو اپنی پالیسیاں بدل لی ہیں. ہم تو سری لنکا میں, سکم میں, بھوٹان میں, بنگلہ دیش میں اپنی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں, انٹیلیجنس کی بھی محدود کر دی ہیں. ورنہ ہم تھوڑی سی ہماری اکانومی بہتر ہو, ہم ڈٹرمنڈ ہو, اور اچھا ہے, ہمارے اندر میچورٹی آ رہی ہے, ہمارا جذبہ انتقامی نہیں ہے, ہم سلیقہ مندی کے ساتھ سوچ رہے ہیں, ہمیں اپنا ملک سنوارنا چاہیے. تو انڈیا کے اندر تو بے شمار اب عمل ہے کہ اسے توڑا جا سکتا ہے. وہ پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے, علیحدگی کی کئی تحریکیں تو چل بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے. حبیب صاحب, نریندر مودی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم تنہا کر دیں گے, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, نریندر مودی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان کی آج کی تقریر کو آپ ان کی لوکل کنزمپشن کے لیے سمجھے. دیکھیں, انڈیا میں بہت بڑا بحران ایک کریٹ ہو چکا ہے. اڑی اٹیک نے ان کی نہ صرف سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں پر کوشچن مارک لگا دیا ہے, بلکہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے انٹرنیشنلی, وہ ان کی جو ڈپلومیٹک جو جتنی اچیومنٹس تھی وہ ساری کی ساری اس اڑی اٹیک کے دھوئیں میں سب جاتی رہی ہیں, اڑ گئی ہیں. تو دیکھیں, آج جو انہوں نے کہا نا کہ ہم اس کو تنہا کر دیں گے, کیسے تنہا کریں گے بھئی؟ جب آپ ہمارے خلاف طبلِ جنگ بجا رہے ہیں تو روس اپنے 200 فوجی جو ہے, تاریخ میں پہلی بار روس اپنے 200 فوجیوں کو بھیج رہا ہے کہ جائیں آپ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ, اور آپ کا میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا جی کہ روسی فوجی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا بیچتے ہیں بھائی دنیا میں؟ اس کے بعد روس تو آپ کا دوست تھا نا, ہماری تو اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. ہم نے تو افغانستان میں اس کو, بلکہ روس میں آج بھی اگر کسی کو, یعنی اگر کسی ملک نے انہیں زیادہ نقصان پہنچایا تو وہ پاکستان ہے. تو لہٰذا وہ تو ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایران کو کہیں گے, جس کے ساتھ آپ چاہ بہار کھیل رہے تھے. ہمارے وزیر اعظم سے ایران کا صدر مل کے کہہ رہا ہے ہمیں سی پیک میں ساتھ جوڑیں. ٹھیک ہے, آپ کس سے الگ, آپ ہمیں سعودی عرب سے الگ کریں گے, آپ کس سے متحدہ عرب امارات سے الگ کریں گے, آپ یورپی یونین سے الگ کریں گے, ہمیں آپ امریکہ سے الگ کریں گے. امریکہ سے پہلے خود تو جڑ لو. امریکہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے معاملات ڈپلومیٹکلی سالو کرو. تو یہ جو آج کی تقریر ہے نا, آپ اس کو زخم چاٹنے کی ایک کلاسیکل مثال قرار دے سکتے ہیں. ہارون صاحب, آپ نے دیکھا حبیب صاحب کیسے تانے دے رہے ہیں مودی کو؟ نہیں, یہ اس طرح کا بھی مناسب انداز میں آپ کو سوال کرنا چاہیے. تانے کیا دے رہے ہیں حبیب صاحب؟ ایک رائے دے رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پلان تو انڈیا کا کوئی نہ کوئی ہے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ پلان نہیں ہے. البتہ میں اس پہ حبیب صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ لگتا نہیں ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. پوزیشن ان کی خراب ہے, ڈپلومیٹکلی بھی اب خراب ہو رہی ہے, اور حملہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں لگ رہے. دیکھیے 42 طالب علم تھے انڈین ہائی کمیشن میں, ان میں سے 34 جولائی اور اگست میں واپس گئے. اس اسکولوں کے نام بھی معلوم ہے. سوائے انڈین ہائی کمیشن کے ان کے ایک ساتھی کے, باقی سب اپنے بچوں کو واپس بھیج چکے ہیں. نیول اور ایئر
اٹیچی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو واپس بھیج چکے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی پلان تھا. یہ تو اڑی سے بہت پہلے ہوا. اڑی سے پہلے یہ کیوں بچے سب واپس جا رہے تھے؟ اور اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ انہوں نے لیے ہیں, چھٹی نہیں لی. اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ, وینٹ بیک ٹو اسٹڈی ان انڈیا. اچھا, اس سے پہلے بھی وہ الزام تراشی تو بہت کر رہے تھے. اب یہ اسی کو میں کہتا ہوں خود فریبی. خود فریبی بڑی ہولناک چیز ہے. جب جنون سوار ہو اور عقل رخصت ہو جائے تو آدمی ایک اپنی خیالی جنت میں رہتا ہے. اور بھائی یہ 65 نہیں ہے, یہ 71 نہیں ہے, یہ 2016 ہے. یہاں ایٹم بم رکھے. وہ سی آئی اے کا چیف جو ہے وہ وہاں سے, اب میرا خیال ہے 89 کی بات ہے, سال شاید میں بھول گیا ہوں, واشنگٹن سے اڑا سیدھا دلی گیا. اس وقت بھی یہ کر رہے تھے, یا 2004 کی بات ہے جب یہ 1 ملین آرمی انہوں نے موو کی تھی. اس نے کہا تہ خانوں میں پرزے رکھے ہیں ایٹم بموں کے. پاکستانی ایٹم بم مختلف ہے, پرزے جوڑ کے بنایا جاتا ہے. تہ خانوں میں پرزے رکھے ہیں, جوڑ کے تمہیں اڑا دیں گے. تم ہو کس خیال میں؟ 2 دفعہ سی آئی کے چیف نے مداخلت کی. یہ خواب انہوں نے 87 میں دیکھا جب ضیاء الحق نے اس سے کہا تھا راجیو گاندھی سے کہ ان شہروں کا تو صرف نشان رہ جائے گا. تم ہو کس خیال میں؟ ہم افغانستان میں الجھے ہوئے ہیں اور تم لائیو امنیشن جاری کر دیا, پاکستان پہ حملے کا خواب دیکھ رہے ہو. یہ ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, ممکن ہے بہت نقصان پہنچائے, اس لیے امن ہی واحد آپشن ہے. جنگ کی خواب نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جنونیوں پاگلوں کا کام ہے جنگ کے خواب دیکھنا. لیکن خود وہ کہاں رہیں گے؟ وہاں علیحدگی کی تحریکیں اٹھ سکتی ہیں اور جنگ آل آؤٹ وار ہوگی تو ان کا بچے گا کیا؟ یہ کیا وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ 4 دفعہ سٹرائک کر سکتے ہیں؟ 4تھی دفعہ کس نے دیکھی ہے اور دوسری ہی کس نے دیکھی ہے؟ وہ خدا نخواستہ یہ ہوا انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی, کوئی ایٹم بم استعمال نہیں ہوگا. اس کو ڈپلومیٹکلی فائٹ کرنا چاہیے, پیس ایفنسو لانچ کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو خود میری مؤدبانہ گزارش ہے, ایک آرٹیکل لکھنا چاہیے جس طرح انہوں نے جنرل اسمبلی میں اپنا موقع واضح کیا. اسی طرح کسی امریکی برطانوی اخبار میں لکھیں, اپنے لوگوں سے کہیں. ہمارے جو اخبار نویس ہیں جو لکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں, مشاہد صاحب سے کل میں نے ریکویسٹ کی, اور لوگوں کو, اور پاکستانی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں وہ ویڈیو کلپ حاصل کریں مقبوضہ کشمیر سے اور وہ دکھائیں. اگر حکومتیں نہیں سنتی تو میڈیا کو سنائیں جو لوگ امپورٹنٹ ہے. یہ جنگ ہمیں دلائل سے لڑنی چاہیے. اچھا حبیب صاحب, وزیر اعظم نے جو سجیشن دی تھی کہ ہیومن رائٹس کونسل کا فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھیجا جائے, یو این نے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن ترکی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ بھیجنا چاہتا ہے وہاں پر. دیکھیے یونائٹڈ نیشن تو ابھی فوری طور پہ اس کا کوئی جواب دے گی بھی نہیں, اس کی وجہ کہ اس کے سیکرٹری جنرل خود دسمبر میں جا رہے ہیں, تو یونائٹڈ نیشن تو اس وقت امیڈیٹلی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب ہمارا ترکی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہے اور اتنا پرانا ہے کہ ترکی تو یس اس پوزیشن میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. بیسیکلی ان کا مقصد بھی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا نہیں ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو احساس دلایا جائے اور انڈیا کو احساس دلایا جائے کہ ترکی کی پوزیشن کیا ہوگی. ابھی جو دیکھیے ہمارے ہاں جو امن کی خواہش ہے نا, یہ بڑی ہماگیر ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے. ایون آپ کو میں دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ نٹور سنگھ جو ان کے ایکسٹرنل افیئر کے منسٹر ہوا کرتے تھے, منسٹر فار اسٹیٹ, اور وہ سیکرٹری بھی رہے ایکسٹرنل افیئر کے انڈیا کے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی دلچسپ. اس میں انہوں نے جو اپنی آٹوبایوگرافی ہے تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ وہ پاکستان میں سفیر تھے, نٹور سنگھ کہتے ہیں, تو ضیاء الحق کا دور حکومت تھا, تو دلی کے سینٹ اسٹیفن کالج جہاں سے ضیاء الحق پڑھے ہوئے تھے, وہاں کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ضیاء الحق تک پیغام پہنچایا کہ کسی طریقے سے اس کالج کے اسٹوڈنٹس آئیں گے. تو ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا, ضیاء الحق صاحب نے کہا جی کہ وہ آپ انہیں بلائیں, اسٹیٹ پروٹوکول انہیں ملے گا, یعنی ہم انہیں ریاستی پروٹوکول دیں گے کہ جیسے اس طرح جیسے کوئی سربراہ مملکت آتا ہے. اور اس کے بعد ضیاء الحق نے کہا کہ میں ان سے خود ملوں گا, اور ان سے خود ملے ان بچوں سے, اور ان سے بڑی دیر تک سینٹ اسٹیفن کالج کے اساتذہ کی باتیں کرتے رہے. تو دیکھیے جب یہ ہے ہماری امن کی خواہش, لیکن اس کو اگر کوئی کمزوری سمجھے گا تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی کرے گا. پاکستان کو آپ پرامن سمجھیں, کمزور نہ ڈرنے والا نہ سمجھیں. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے رائے ونڈ تحریک کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج کراچی پہنچے ہیں, جہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایم کے ایم پاکستان سے, اور وہ اسے ویلکم بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو رائے ونڈ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا, آج سے اس حوالے سے ریلیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا, لیکن آغاز ہے لیکن کوئی ہلچل اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے. ہارون صاحب, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کے ایم پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسے ویلکم کرتے ہیں.
دیکھیے وہ MKM کے بارے میں کئی بار ان کا رویہ بدلا. وہاں کراچی میں کچھ لوگ ہیں جو ان سے یہ کہتے ہیں کہ MKM کے ساتھ پرابلم نہیں ہونے چاہیے. اس میں ایک فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے اور دباؤ بھی وہ ڈالتے ہیں اور خوفزدہ بھی وہ بعض اوقات کرتے ہیں, منت سماجت بھی بہت کرتے ہیں. وہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے. ایک دفعہ فاروق ستار صاحب کا میسج آیا, ایک صاحب میرے پاس آئے کہ ان سے میری میٹنگ کرا دیں عمران خان سے. میں نے کہا میں کیوں میٹنگ کرا دوں, میٹنگ آپ نے کرنی ہے تو میرے پاس تشریف لائیں, مجھے بتائیں کیا ایجنڈا ہے. میں اس طرح کے خفیہ کام نہیں کرتا اور آپ کی میٹنگ کس خوشی میں فیسیلیٹیٹ کروں, اس کے پاس جاؤں اور اس سے ریکویسٹ کروں. ایک زمانے میں انہوں نے دھمکیاں دی, دیواروں پہ گندے نعرے لکھے اور بہت ہی غلیظ, اور اس کے بعد پھر ایک عجیب پیشکش کی کہ ہم آپ کو پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کی پارٹی بھی آرگنائز کر دیں گے. کوئی کسی کی پارٹی آرگنائز کر کے دیتا ہے. وہ یہ کراچی کی تحریک انصاف خود کنفیوژن کا شکار ہے. کل آپ ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ راؤ نوار نے بالکل ٹھیک کیا, اور آج آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. یہی ان کی کنسسٹنسی ہے. دو پرابلم ہیں عمران خان کے, ایک وہ سیاست کو نہیں سمجھتے اور اوپر سے مشیر ناقص ہیں جو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. رہ گئی آپ کی یہ بات کہ ابھی کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی. ابھی کوئی ہلچل نہیں ہوگی. ابھی تو دیکھیے وہ مختلف جگہ سے لوگ چلیں گے اور وہ کراچی سے نہیں آئیں گے. کراچی سے کیسے آ سکتے ہیں؟ اس پہ تو اخراجات بھی زیادہ اٹھیں گے اور تھوڑے لوگ آ سکتے ہیں اور وہ نڈال ہو جائیں گے. اس کی بجائے ان سے یہ کہا گیا, جہاں تک میری معلومات ہے, کہ جو لوگ پیسے خرچ کر سکتے ہیں وہ پیسے خرچ کریں. جو ارد گرد کے 9 اضلاع ہیں انہی میں سے لوگ آئیں گے. کوئی بس کا کرایہ دے دے گا, کچھ اپنے حامیوں کو بھیج دے گا. لوگ تو ان کے کافی ہیں. لیکن سچویشن بہت بدل گئی ہے. سچویشن یہ ہے کہ پاکستان انڈیا جنگ کا خطرہ ہے, چاہے وہ کم ہے, اور کشیدگی تو بہت ہے, اور ہر طرح سے پاکستان پہ دباؤ, اور پاکستان ایک سفارتی جنگ لڑ رہا ہے. اس وقت ان کو ایک اور طرح سے اپنا کام کرنا چاہیے تھا. اس کو ڈیلے کر سکتے تھے, کوئی اور میتھڈ اختیار کر سکتے تھے. لیکن ہارون صاحب, خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ پاناما لیکس ہے. خان صاحب نے آج یہ کہا کہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ پاناما لیکس ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ نہ خان صاحب طے کرتے ہیں کہ یہ ایشو کیا ہے, اور نہ ہم طے کرتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب طے کرتے ہیں. یہ تو وقت طے کرتا ہے. عرب کہتے تھے الوقت سیف قاطع, وقت ایک کاٹ دینے والی تلوار ہے. وقت فیصلہ کرتا ہے, سچویشن امپورٹنٹ ہوتی ہے, وقت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, اپنا احتجاج کر لیں, ان کا حق ہے احتجاج کر لیں, وہ لوگ بھی جمع ہو جائیں گے. دیکھیے یہی اکتوبر تھا, اب ستمبر ہے نا, اکتوبر تھا 5 برس پہلے لاہور میں جو جلسہ انہوں نے کیا تھا وہ 2013 کا الیکشن جیت سکتے تھے. لیکن اس الیکشن کے لیے جو فیصلے کرنے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے, نواز شریف نے کر لیے. نواز شریف نے جو لوگ جیت سکتے تھے ان سے رابطہ کیا, ہر قیمت پہ انہیں شامل کیا. چین کے ساتھ معاملات بہتر بنائے, عربوں کے ساتھ بہتر بنائے, امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بہتر بنائے, کاروباری طبقات کے ساتھ بہتر بنائے, سروے کرائے. یہ کام جو تنظیم اپنی پارٹی کی جتنی وہ بنا سکتے تھے بہتر کی, یہی کام عمران خان کریں گے تو جیتیں گے. اگلے سال اکتوبر میں 13 مہینے کے بعد تو الیکشن کمپین چل رہی ہوگی. وقت کون سا ہے باقی؟ حبیب صاحب, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انصاف دینے والے اداروں کو بھی چیلنج کریں گے کیونکہ ادارے کچھ نہیں کرتے. دیکھیں ادارے تو کچھ کر رہے ہیں لیکن ہاں وہ نہیں کر رہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب کا دیکھیے, جو خان صاحب کا بطور ایک عمومی رویہ رہا ہے نا بطور سیاستدان, وہ یہ ہے کہ میری ڈکٹیشن جو میں کہتا ہوں, مثال کے طور پہ پہلے وہ کہتے تھے کہ دھاندلی, تو دھاندلی کا مطلب یہ تھا کہ جناب وزیر اعظم کو ہٹا دو اور سب کچھ پیک اپ کروا دو اور پھر میں خود الیکشن کے بغیر ہی آ جاؤں. تو یہ ان کا ایک طرز عمل ہے مجموعی طور پر. یا آپ یوں کہیے کہ وہ ان کا لفظوں کا انتخاب اچھا نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے انصاف بھی مانگتے ہیں تو یوں مانگتے ہیں کہ جیسے مثال ڈکٹیٹ کروا رہے ہوں. تو ان کا جو ان کے کہے ہوئے فیصلے پہ تو یا ان کے دیے ہوئے حکم پہ تو کوئی ادارہ ظاہر ہے ٹس سے مس نہیں ہوگا. اس کے لیے ثبوت چاہیے ہوں گے, ورنہ جس بھی ادارے پہ جائیں گے آگے سے انہیں فریولس کا جواب ملے گا کہ جناب آپ یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ثبوت بھی لگا دیں. تو بڑے بڑے وکیلوں سے اور بڑی دن رات جاگ کے ایک پٹیشن کے ساتھ, جس میں 2000 صفحے کی پٹیشن بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پٹیشن ایکسیپٹ بھی ہو جائے گی. تو اس کے اندر کچھ متن میں بھی ہونا چاہیے, خالی عنوان ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو خان صاحب ذرا عنوان کے آدمی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, جہاں تک ان کی جو آج جو انہوں نے ایک اہم بات کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مقبولیت کے اوج پر ہے, یعنی بالکل دعویٰ ان کا کیا. دیکھیے میں اس دعوے کو میں کوئی اتنا مطلب میں سمجھتا ہوں اس میں صداقت خاصی ہے.
اچھا پچھلے کچھ دنوں میں جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ان ضمنی الیکشنز کے اگر آپ ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف آپ کو کنسسٹنٹلی گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی جو پالیسی ہے پچھلے جو 2 سال میں انہوں نے اپنائی، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا 122 کا جب ضمنی الیکشن ہوا تھا تو یہاں پہ پہلی دفعہ انہوں نے علیم خان کو کھڑا کر کے سگنل دیا تھا کہ اب ہم الیکٹیبلز پہ جائیں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ایک شور مچ گیا تھا، جناب کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو برا لگا تھا. لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں انہوں نے اب محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت الیکٹیبلز لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور پوری کی پوری پارٹی جو ان کا ووٹر تھا نوجوان، اس نے اس فیصلے کو ایکسپٹ کر لیا ہے، گویا وہ فیصلہ ابزارب ہو گیا. اس ابزاربشن کے بعد جتنے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ اس بات کی یعنی دلیل آنے ہے والے الیکشن میں بھی ہم کچھ ڈیفرنٹ دیکھیے اگر جو عمران خان صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وہ تو الفاظ کچھ اور استعمال کرتے ہیں لیکن کہ وہ اگر کوئی بڑی غلطی نہ کریں تو عمران خان اس وقت ایک بہتر کنڈیشن میں جا رہے ہیں اور مسلسل اوپر کی طرف جا رہے ہیں. ہاں اگر ان کے جو حاسدین ہیں، بڑی غلطی کیا جو دیکھیں بڑی غلطی پھر کوئی بھی ہو سکتی ہے نا. مثال کے طور پہ ان کے ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے مثال کے طور پہ شادی کہ ایک اور شادی نہ کر لیں تو یا شادی کے بعد طلاق نہ دے دیں، آپ یوں کہتے ہیں. تو اس میں جو ان کے فیصلے ہیں اگر کوئی اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اپنی سیاسی زندگی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے عمران خان ان اے گڈ پوزیشن رائٹ ناؤ. اچھا اب جہاں تک ان کا یہ معاملہ ہے کہ جی جو رائیونڈ کا مارچ ہے، دیکھیے آج کے معاملے میں عمران خان میرا خیال ہے کہ اگین انہیں وہ 24 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کک آف ہو جائے گا. تو میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جناب گجرانوالہ سے بھی کوئی قافلے چل رہے ہوں گے، کوئی لاہور سے، کوئی ساہیوال سے، کوئی اکاڑا سے، کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اڈا پلاٹ پہ کوئی رونق بننا شروع ہو جائے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو وہی کہنا چاہیے جو وہ کر سکیں اور انہیں اپنی پارٹی کی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جو آپ دونوں، ایک معافی چاہتا ہوں، آپ دونوں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل ہی ناقابل فہم ہے. 6 دن پہلے وہ وہاں آگے کیا کریں گے؟ انہوں نے اپنا اعلان کیا تھا، خود دیکھیے وہ جتنے بھی لوگ آئیں گے کم یا زیادہ نہیں جی، یہ ناقابل فہم بات ہے. یہ تو عجیب ہی بات آپ کر رہے ہیں بھائی. 6 دن پہلے وہاں گجرانوالہ سے آ جائیں، 6 دن پہلے وہاں بیٹھے رہے، واٹ فار؟ دیکھیں ہارون صاحب انہوں نے کہا تھا 24 کو آغاز ہو جائے گا. 24 کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اڈا پلاٹ کو پہلے سے ہی وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کو سمجھنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا تھا، عجیب و غریب یہ فکرہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا او بھائی 6 دن پہلے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، 6 دن پہلے گجرانوالہ سے لوگ آ جائیں وہاں بیٹھ کے کیا کریں؟ یہ تو خان صاحب بہتر جانتے ہیں. خان صاحب کو پتا ہوگا 6 دن وہ موبلائزیشن کے لیے ہیں. کہا تھا کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ اپنا جو ہے وہ تو 6 دن پہلے تو فرض کیجئے کراچی سے کوئی لوگ آنے ہیں، وہ بھی 6 دن پہلے تو نہیں، وہ 2 دن پہلے چلیں. اگر بائی روڈ آنا ہے تو شاید کوئی اس طرح کا منصوبہ ہو. میری سمجھ میں نہیں. میں نے تو جو ان کے لیڈروں سے پوچھا، ذمہ دار لوگوں سے، اور سرسری طور پہ نہیں، انہوں نے کہا یہ 9 اضلاع ہیں، ان کو موبلائز کیا جائے گا. ٹھیک. تو آدمی وہ دیکھیے عمران خان کا موقف صحیح ہے، عمران اس کے بارے میں ساری قوم کا وہی موقف ہے. وہ پاناما لیکس کے بارے میں اس میں بہت تضادات ہیں وزیر اعظم کے خاندان کے موقف میں، اور لوگ اس کی تحقیقات چاہتے ہیں. لیکن بھائی سچویشن ایک چیز ہوتی ہے، 1 سال تو رہ گیا الیکشن کمپین شروع ہونے میں. اس وقت لوگ فرض کیجئے نواز شریف دنیا کے سب سے کرپٹ آدمی، بریک کا وقت فرض کیجئے پاناما میں بڑا گھپلا ہوا، لوگ اس وقت اس موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہے سوال. ٹھیک ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بریک لے لیتے ہیں ہم ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں صحت کی ناقص سہولیات کے حوالے سے. کریں گے پاکستان میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے جو کہ ندارد ہیں. اتنا زیادہ بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسپتالوں کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے اور جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. حبیب صاحب 164 ارب کا بجٹ ہے پورے پاکستان کا صحت کے لیے، پھر بھی 190 ملکوں میں صحت کی سہولیات کے اعتبار سے ہمارا نمبر 122واں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو باقی نیچے ہیں وہ پھر مطلب وہ افریقہ ہے زیادہ تر اور ساؤتھ امریکہ ہے. تو اس کا مطلب جن ملکوں میں خود حکومتیں بھی ہر وقت ڈولتی رہتی ہیں یہ وہاں کی صورتحال ہے. دیکھیے 122ویں نمبر کا آپ سمجھیے کہ ہم مہذب دنیا میں آخری نمبر سے بھی کوئی نیچے گرے ہوئے ہیں. دیکھیے میں جو ہیلتھ کے مسئلے کو مجھے 2 صوبوں میں بطور جرنلسٹ کام کرنے کا اتفاق ہوا اور باقی صوبوں میں جاتے رہنے کا اتفاق ہوتا ہے. پاکستان کا جو ہیلتھ سٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے. مثال اور اس کی 3 بنیادی ریزنز ہیں. اس کی انتظامیہ یعنی اس کا سیکٹری اور بیوروکریسی،
اس کے ہسپتال یعنی ہسپتالوں کی مینجمنٹ، ہسپتال گندے آپ کو نظر آئیں گے، بلڈنگیں نظر آئیں گی، لیکن بالکل واپس ہو گیا آپ کا ذاتی تجربہ بھی ہے. اور ڈاکٹر، آپ ڈی جی ہیلتھ کے آفس کوپر روڈ پہ جا کے دیکھ لیں، اس قدر گندگی ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی ہیلتھ کے آفس میں آئے ہیں. جو آپ کی یہ جو تین پرونگ کی اسٹریٹجی ہے نا، اس تینوں کو ہم نے پہلی دفعہ پنجاب میں اور کے پی کے میں عمران خان صاحب اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ہسپتالوں کو ریسٹرکچر کر کے اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر دی جائے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ وائی ڈی اے نکل آتی ہے، وہاں پہ ڈاکٹر نکلتے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے، اور جناب وہاں پہ ایک عجیب جوت پتنگ شروع ہو جاتی ہے وہ حکومت کے ساتھ. تو دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارا ہے ڈاکٹر. اور اس کے بعد دیکھیے ہمارے جو سیکٹریز ہیں نا، ہمیں اب مان لینا چاہیے، ہم گزشتہ 70 سال سے ایک ہی تجربہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنا سیکٹری جو ہے ڈاکٹر کو بنانا چاہیے. ایک پروفیشنل ڈاکٹر جو ہو، جو ترقی کر کے آئے ہیں، جو مسائل کو سمجھتا ہو، اسپتال میں کام کر چکا ہو. ڈی ایم جی کو اٹھا کے سیکٹری بنانے سے ہم ہمیشہ مسائل کو خراب کرتے ہیں. اب یہ جو ڈی ایم جی سیکٹری ہوتے ہیں یا ڈی ایم جی ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے سو کالڈ، اس کی آپ حالت دیکھیے. یہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے فیصل رانا. فیصل رانا کا ذکر ہمارے پروگرام میں 2015 میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا. یہ بندہ بم دھماکے کی کوریج کرتے ہوئے صحافی ہے، زخمی ہو گیا اور بالکل بے روزگار ہے، اور اس وقت بھی 500-600 کی دوائیں اس کو روزانہ چاہیے. اور اس کا علاج نہیں. اس کے علاج کی ہم نے آواز اٹھائی. ہارون صاحب وزیر اعلیٰ نے اپروو کر دیا، ڈاکٹروں نے کہا جی کہ ہاں اس کا 100% علاج جو ہے اس کو ملنا چاہیے. لیکن کیا ہوا، یہ ہے ایڈمنسٹریشن. 1 سال گزر گیا اور وہ جو اپروول ہے، وزیر اعلیٰ کی اپروول، سب لوگوں کی اپروول کہاں کے اٹکی ہوئی ہے؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ پہ. اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ کو کام کرانا ہے تو 15% دے دیں. کہاں اٹکی ہوئی ہے؟ مجھے اجازت دیں ذرا. جی مجھے اجازت دیں. جی ہارون صاحب، بات یہ ہے بجٹ سارا لاہور کے اسپتالوں کا تو وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں. مثلا وہ آپ کو یاد ہے ایک بڑا حادثہ ہوا تھا ایک پارک میں، تو انہوں نے کہا جناح ہاسپٹل سے کہ ان کا مفت علاج کیا جائے، تو ڈاکٹروں کو چندہ جمع کرنا پڑا. اس کا سارا بجٹ ایکسپائر ہو چکا تھا. وزیر اعلیٰ کی سفارشیں آتی ہیں اور سیکٹریوں کی سفارشیں آتی ہیں، بارسوخ لوگ اپنا علاج کراتے ہیں، عام آدمیوں کا نہیں ہوتا. یہاں بے نظیر ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، یہ خود دیکھا بلال الرشید نے وہاں جا کے کہ وہ پائے کے نیچے اینٹیں لگی ہوئی تھیں. یہاں ہولی فیملی میں جو ایکسیلنٹ ہاسپٹل تھا ڈاکٹر نثار چیمہ کے ہوتے ہوئے، اتنا کہ اس کی ملک بھر میں مثال دی جاتی تھی، وہاں چوہے کاٹ گئے مریضوں کو. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیسا عظیم الشان ادارہ جو اب تو الحمدللہ وہ بہتر ہے، کہ کتنے مریض وہاں جعلی دواؤں سے مر گئے، کھانسی کی جعلی دواؤں سے کتنے لوگ مر گئے. یہ سسٹم کا مسئلہ ہے. سیکٹری کی کیا مجال ہے جی، گھوڑے کی کیا مجال ہے کہ وہ مسافر کو جہاں چاہے لے جائے اپنے سوار کو. مانیٹرنگ نہیں ہے، سینٹرلائزڈ ہے. ہاسپٹلز کو ٹھیک کرنا چاہیے، مانیٹرنگ کرنی چاہیے، موٹیویشن بھی کرنی چاہیے، نگرانی بھی کرنی چاہیے، جزا و سزا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ کا پلان پچھلے سال جاری کر دیا. وہ محترمہ کو نگرانی فرمانی تھی اس کی، شاید کلثوم اپنا مریم نواز صاحبہ کو. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 39 ہاسپٹل بنا دیں گے. آپ کیسے بنا دیں گے؟ یہ صوبائی محکمہ ہے. پہلے پرانے ہاسپٹلز کو تو ٹھیک جو چلنا ہے نا منصوبے نہیں، وہ جب نئے منصوبے بنیں گے 100-150 ارب روپے کا کوئی بجٹ ہوگا، اس میں کچھ کوئی فائدہ ہوگا، اس کا کوئی افتتاح ہوگا، اس کی کوئی کوریج ہوگی، اس کی کوئی شان و شوکت ہوگی. 200 ارب روپے ان کے پاس ہیں، بلکہ 250 ارب ہیں میٹرو ٹرین کے لیے. یہ دیکھیے یہ جو ادارے ہیں یہ جو 100-150 سال سے چل رہے تھے ٹھیک، ایک دور میں نہیں، بتدریج یہ زوال کا شکار ہوئے ہیں. اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں. یہاں میں اس کا گواہ ہوں، میرے گھر کے سامنے ایک سرکاری اسکول تھا، ایک ہیڈ ماسٹر آیا، لوگوں نے بڑے بڑے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے اپنے بچے اٹھا کے وہاں لے آئے. چند مہینے کے بعد اس نے اساتذہ کی تربیت کی، انہیں موٹیویٹ کیا، خود سب سے زیادہ کام کیا. یہ پختونخوا میں ہوا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں دوسرے اسکولوں سے، پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں آئے ہیں، حالانکہ ٹیم اچھی نہیں ہے، وہاں پہ ٹکٹ ہی اچھے نہیں دیے تو ٹیم کیا اچھی ہوتی. سسٹم میں شریف خاندان بلیو ہی نہیں کرتا. ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے. سیکٹری بھی ٹھیک لگائیں، بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کریں. اور ینگ ڈاکٹرز کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا اور حکومت کی رٹ نہیں ہوتی، یا آپ دباؤ میں جھک جاتے ہیں، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. سسٹم، اصل چیز سسٹم ہوتا ہے جس میں انصاف ہو، نگرانی ہو، جزا و سزا ہو. دیکھیں سسٹم میں امپروومنٹ، سسٹم کی ایک ذرا بات ہو رہی ہے تو سسٹم میں امپروومنٹ تو ہو رہی. دیکھیں
اپنی سی کوشش KPK میں بھی ہو رہی ہے اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ جب یہ PICT کا واقعہ ہوا جہاں پہ لوگ غلط دوائی کھانے سے مر گئے, اس کا پتہ بعد میں چلا یہاں پہ پاکستان میں اس ڈرگ کا جو اس دوائی کا سیمپل بھیجا گیا تو NICH نے کہا کہ جناب یہ دوائی تو بالکل ٹھیک ہے. تو پھر وزیر اعلیٰ نے کیا کیا, انہوں نے 2 مختلف پیکٹ بنائے, ایک فرانس بھیجا ایک UK بھیجا. انہوں نے کہا ذرا اس کا پتہ تو چلائیں. انہوں نے بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو نمونیے کی دوائی تھی جو دی جا رہی تھی دل کے مریضوں کو. تو لہٰذا دیکھیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ DTLs جو ہیں اب وہ بہترین لیول کی UK کے لیول کی اب جو DTLs یہاں پہ جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں وہ بن گئی ہیں. اسی طرح میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, سسٹم کہاں پہ وزیر اعلیٰ نے 2014 میں غالباً 2014 15 ارب روپے سے سارے اسپتالوں کے وارڈز کو ایئر کنڈیشن کروایا. 2015 میں جا کے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ سوائے MS کے سارے ایئر کنڈیشنر بند ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جی حکومت نے ان کو ٹھیک بھی کرنا تھا. انہوں نے پھر ہاتھ جوڑے MS کو کہ تمہیں کس بات کے لیے اکرم صاحب وزیر صحت ہی نہیں ہے, ہر کام وزیر اعلیٰ کرے گا. یار عجیب بات ہے, ایک اچھا سا وزیر صحت مقرر کریں, وہ مانیٹرنگ کریں. سسٹم یہ نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک دن پولیس کی تنخواہیں دگنی کر دی, ایک دن ججوں کی دگنی کر دی, ایک دن نواز شریف صاحب نے کہا 39 ہاسپٹل بنا دیں گے. ارباب اختیار سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ خدارہ کچھ صحت کے معاملے پر بھی توجہ دیں, اور خاص طور پر یہ معاملہ جو کہ صحافی فیصل کا ہم نے اٹھایا اس پر بھی کچھ توجہ دیں تاکہ اس بیچارے کا بھی مسئلہ حل ہو. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.